Dear viewers, Sanwa Movie Review presenting The Cobbler. कहानी की शुरुआत में हमें कॉबलर यानी मोची दिखाया जाता है जो एक के बाद एक जूता टे किए जा रहा था। दान करने में वो काफी तेज था, उसे इस चीज की काफी महारत थी और ये मोची और कोई नहीं बल्कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर मैक्स है। जूते टे करने के बाद जब वो अपनी दुकान से बाहर आया तो उसके साथ वाली दुकान जो नाई की थी उसका मालिक वहाँ आता है जो काफी बूढ़ा था। वो मैक्स को कहता है कि बेटा तुम्हारी काफी उम्र हो गई है, ढूंढ लो कोई लड़की और कर लो शादी, कब तक ऐसे अकेले जिंदगी गुजारोगी। इस पर मैक्स जवाब देता है कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है शादी की, मैं ऐसे ठीक हूँ। जिसके बाद वो दोबारा से दुकान के अंदर जाकर बाकी जूते ठीक करने लग जाता है। जहाँ तभी उसकी दुकान पर एक गुंडा आया जो अपनी जूती पॉलिश करवाने आया था। नेक्स्ट जब उसकी जूती पॉलिश कर रहा था तो वह गुंडे की घड़ी को गौर से देखने लगता है क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी और कीमती लग रही थी। ये जिस गुंडे ने नोटिस करी थी और वो मैक्स से पूछता है, अरे भाई इतनी गौर से क्या देख रहे हो, ये मेरे पास एक घड़ी नहीं है बल्कि इसकी जैसी ढेर सारी घड़ियाँ मैंने जमा की हुई है जो सारी बहुत कीमती है, वो इतनी कीमती है कि मैं उनसे जो चाहे वो खरीद सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ नस्ल वो भी। अपने जूते पॉलिश करवाने के बाद वो मैक्स को एक जोड़ी जूते भी देता है। ये कहते हुए ये फट गए हैं, इन्हें सिलाई कर दो, मुझे शाम तक चाहिए क्योंकि मैंने इन्हें पहनकर एक पार्टी में जाना है। अब जब मैक्स उसके जूते ठीक कर रहा था तो अचानक उसकी मशीन में चिंगारियां उठने लगी जिससे मशीन में खराबी हो गई और वो बंद हो गई। इस वजह से मैक्स मैकेनिक को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे अपनी मशीन अर्जेंट ठीक करवानी है। जिस पर मैकेनिक ये कहते मना कर देता है कि भाई देखो 2-3 दिन तक मैं बहुत मसरूफ हूँ तो इतने जल्दी तुम्हारी मशीन ठीक नहीं कर सकता। जो सुनकर मैक्स परेशान हो गया क्योंकि उसे कैसे भी करके शांत तबुंदी की जूते ठीक करके देनी थी। तभी उसे याद आया कि बेसमेंट में भी हमारी एक काफी पुरानी मशीन पड़ी है जिसे पहले मेरे डैड इस्तेमाल करते थे, उनसे पहले दादा और फिर उनसे पहले परदादा, जिन्हें वो खानदानी मशीन थी। अब उस मशीन पर जाकर मैक्स गुंडे की जूती आराम से ठीक करने लगता है और वो जूते ठीक करने में कामयाब रहता है। जिसके बाद वो रात भर गुंडे के आने का इंतजार करने लगा। फिर जब वो नहीं आया तो मैक्स जूतों पर नंबर देखता है जो 10:30 था। वो सोचता है ये तो मेरा ही नंबर है, चलो पहन के देखता हूँ ना। जैसी उसने जूते पहनी है वो भी गुंडे का रूप ले लेता है। जब उसने शीशे में निकाली वही गुंडा बंदी अंदर से झटका लगा। अब वो जैसे जूते उतारता है दोबारा से अपने रूप में वापिस आ जाता है। फिर वो जाकर दुकान बंद करता है। वापिस आकर उसने दोबारा जैसी जूते पहनी वो फिर से गुंडा बन जाता है। जाकर एक जगह पर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। वो 10:30 नंबर के और जूते ढूंढता है जो उसी में भी जाती है, लेकिन जब उसने पहनी तो उसका रूप नहीं बदला। अब की बार वो हैरान रह गया ये सोचकर कि ये क्या हुआ, अब मैंने ऐसे क्या कर दिया जी जूते पहने से भी मेरा भी इसने ये बदला। उसने जब चैन पर जोर डाला तो उसे याद आया, हो हाँ मैंने गुंडे की जूते अपने मशीन से नहीं बल्कि उस पुराने मशीन से सिलाई की थी। वो शायद उसने कोई जादू है इसीलिए अब वो किसी और की जूते उसी मशीन से ठीक करता है। टांके लगाकर उसने जैसी जूते पहनी वो अब सच में जूतों के मालिक का बेस ही लेता है। जिसके बाद वो तीसरे जूतों को टांगे लगाकर उन्हें पहन कर देखता है क्योंकि जब बेस का रूप बदलता था उसे बहुत मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे के हाथ में कोई अनोखा खिलौना लग गया हो। वो वन पीस से एक बूढ़े आदमी की जूते पहन लेता है जिसका चेहरा जख्मी चौड़ा था। ये रूप लेकर वो जैसे शीशे में देखता है डर की वजह से उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। अब ना जाने उसके दिमाग में क्या आता है, वो एक लड़की की हाई हील्स वाला जूता उठा लेता है, उन्हें टांगे लगाकर जब पहनता है तो उसे औरत का रूप ले लेता है। जो औरत जवान नहीं थी बल्कि उसकी उम्र थी। अब अपने इस रूप को भी देखकर वो खुश होने लगा था। अब वो एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर नाई की दुकान पर जाता है ये चेक करने के लिए कि वो मुझे पहचानता है या नहीं। पर नाई अंकल तो उसे जरूर नहीं पहचान पाते, जिसे ही दिन में वो खुश होने लगता है। अब वो बेस बदल कर जाता है एक महंगे होटल जहाँ से वो बहुत सारा महंगा खाना ऑर्डर करता है और उन्हें खुद मजे लेकर खाता है। और जब बारी आती है बिल देने की तो चुपचाप वॉशरूम में जाता है और अपने जूते पहनकर अपने रूप में आ जाता है और बगैर बिल दिए वहां से चला जाता है। अब आगे जब वो सड़क से जा रहा था तो उसकी नजर एक मेरे आदमी पर जाती है जिसकी गाड़ी उसे पहली नजर में बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए वो उस आदमी का पीछे करने लगता है। वो फिर गुंडे का रूप लेकर उसके पास जाता है और उस अमीर आदमी से पूछने लगता है, भाई आपके जूते का नंबर क्या है। अब वो अमीर आदमी जिस गुंडे से डरता था चर्च से बता देता है 10:30 नंबर मेरा। सुनकर नेक्स्ट मुझे कहता है परफेक्ट है, जबरदस्त, तो जल्दी से अपने जूते उतार कर मुझे दे दो वरना ये तुम्हारी जान नहीं होगा। अब वो पहले डरा हुआ था इसीलिए फौरन ही अपने जूते उतार कर उसे दे देता है। जूते पहनने के बाद उस आदमी का रूप लेकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और रात भर उसकी गाड़ी में सैर करता है।
مستی سے گاڑی چلاتا ہے جو کہ اسے بہت مزہ آ رہا تھا. اس وجہ سے بھی وہ خوش تھا جو کہ اب سے پہلے وہ تو بس عام لوگوں کے جوتے ہی پہن چکا تھا. آگے وقت میں گھر جاتا ہے جہاں اس کی بڑی ماں کو دیکھتی ہے جن سے وہ بہت پیار کرتا تھا. پر آج پھر بیچاری بہت بیمار رہنے لگی تھی, بستر پر ہی پڑی رہتی ہے. وقت موم سے پوچھتا ہے کہ ماں اگر زندگی میں آپ کو کسی جیسا بننے کا موقع ملتا تو آپ کیا بنتی؟ اس پر اس کی والدہ جواب دیتی ہے کچھ بھی نہیں بیٹا, میں تمہارے نہ بن کر ہی خوش ہوں, لیکن اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں آخری بار تمہاری ڈیڈ کے ساتھ ڈنر کرنا پسند کرتی, لیکن چونکہ تمہاری ڈیڈ تو مر چکی ہے یہ چیز تو ممکن ہی نہیں. اگلے دن میکس جب اپنی دکان پر تھا تو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی اس کی دکان پر آتی ہے اپنے دوست کی جوتے ٹھیک کروانے کے لیے. میکس اسے دیکھتا ہی رہ گیا, پھر کہتا ہے میم آپ بھی پریشان مت ہوئیے, میں ان جوتوں کو ایک دم فٹ کر کے رکھ دوں گا, وہ بھی بہت تھوڑے ہی ٹائم میں. وہ شام کو لڑکی کی دوست کی جوتی ٹھیک کر کے وہ خود ہی پہن لیتا ہے اور اس کے دوست کو روک لے کر لڑکی کے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ واش روم میں نہا رہی تھی. جب وہ بھی اندر گھس جاتا ہے اب تک میکس کو یاد آتا ہے کہ اگر یہ جوتا غلطی سے بھی اتر گیا اور لڑکی نے میرا اصلی روپ دیکھ لیا تو میرا یہ کھیل ختم تو ہو گئی, ساتھ ہی میں جیل بھی چلا جاؤں گا. اس وجہ سے وہ کافی ڈر گیا, جلدی سے وہاں سے بھاگ کر اپنی دکان پر آ جاتا ہے. یہاں آج وہ اپنے ڈیڈ کے جوتوں پر ٹانکیں لگا کر انہیں پہن لیتا ہے اور بن جاتا ہے بالکل اپنے ڈیڈ جنہیں وہ بہت یاد کیا کرتا تھا اور بہت پیار بھی کرتا تھا. پھر اپنے بات پر لے کر وہ گھر پہنچا جہاں اس کی ماں اپنے ہسبینڈ کو دوبارہ زندہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جاتی ہے, اور وہ بہت خوش بھی تھی. اس کے بعد ہی دونوں ایک ساتھ ڈنر کرتی ہیں جو اس کی ماں کی خواہش تھی, اور بہت سارے باتیں میرے میکس اپنے ماں کو ان کے کمرے میں سلا لیتا ہے اور اپنے ڈیڈ کے جوتے اتار کر واپس الماری میں رکھ دیتا ہے. اگلی صبح جب اپنی ماں کو جگانے گیا تو یہ دیکھ کر اسے دھکا لگا کہ میری ماں تو گزر چکی ہے, جس سے وہ بہت ٹوٹ گیا اور ان کے پاس بیٹھ کر رونے لگتا ہے کیونکہ اس کا اس دنیا میں اپنی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. وہ پھر اپنے ماں بس جھرمل کرتا ہے یہ لورین دفن وغیرہ جہاں پر بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے. سب نے اس کو اتنا دکھی پا کر اسے سہارا دینے کے لیے آتے ہیں. اس کے کچھ دن کے بعد جو اپنی دکان پر گیا تو وہاں کو ڈا کر اس پر غصہ کرنے لگتا ہے. کہنے لگا بھائی تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, میں پچھلے ایک ہفتے سے تمہاری دکان پہ چکر کاٹ رہا ہوں پر ہمیشہ دکان بند ہوتی ہے, غلط ہے تم پر نئے جوتے کھانا ٹھیک بھی کیے یا نہیں. اس پر نیکسٹ جواب دیتا ہے بھائی وہ دراصل میری موم کی موت ہو چکی تھی اس لیے میں دکان نہیں کھول پا رہا تھا. بندہ بولا تو یہ بات ہے, افسوس ہوا سن کر, اب جلدی کر میری جوتی دے. میکس بولا اچھا اور پہلے وہ پرچی دو جو میں نے میرے سیٹ کے طور پر دی تھی. بندہ کہنے لگا پرچی کون سی پرچی, میرے پاس کوئی پرچی نہیں ہے. نیکسٹ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اگر پرچی نہیں ہے تو پھر جوتے بھی نہیں ہیں. یہ سن پھر تو بندے کو بہت غصہ آ جاتا ہے, اسی لیے وہ شتم کہنے لگا کہ بچوں اگر دوپہر تک میرے جوتے نہ ملی تو تمہیں بھی مار کر تمہاری ماں کے پاس بھجوا دوں گا کہ وہاں بیٹھ کر بنا کے رہنا یہ پرچی. یہ کہنے کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے. اس کے اس برتاؤ پر نیکس کو بہت غصہ آیا, اسی لیے وہ اپنے کسٹمر کا روپ لے کر اس کا پیچھے کرنے لگتا ہے. اب وہ ہمیشہ اپنے پاس دونوں بھی جوتے رکھتا تھا اسی لیے بار بار بھی اس بدل کر اس کا پیچھے کرنے لگا تھا کہ گنڈے کو اس پر شک نہ ہو. بے شک کرتے کرتے اسے پتا چلا یہ گنڈا تو بہت ہی خطرناک انسان ہے جو لوگوں سے مار پیٹ کر کے زبردستی پیسے وصول کرتا ہے. ابھی جب گنڈا کسی کام کے سلسلے وہاں سے جاتا ہے تو میکس اس کا روپ لے کر اس کے گھر میں گھس جاتا ہے جہاں اسے گنڈے کی دوست ملتی ہے جو اس پر گنڈا سمجھ کر بہت غصہ کرنے لگی کیونکہ گنڈے کا برتاؤ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. تو وہ یہاں سے گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اس کے جانے کے بعد میکس وہ ایک تلاشی لیتا ہے جہاں اسے انگریز کیس ملا جس کے اندر وہ سارے گنز پڑی ہوئی تھی جو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. اب اسے نہیں پتا تھا کہ ان گنز میں سے ایک گن بلنٹ کا جھٹکا لگاتی ہے جس سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. اس چیز سے انجان وہ اپنے ہاتھ پر گن کو ٹیسٹ کرتا ہے جس سے اسے اتنا زور کا جھٹکا لگتا ہے کہ وہ کئی گھنٹوں کے لیے وہیں گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے. وہاں سے گھنٹوں کے بعد جب اسے ہوش آئی تو وہ جلدی سے گنڈے کا روپ لے کر وہاں سے نکلنے لگتا ہے, لیکن اس نے جیسے دروازہ کھولا سامنے اصلی والا گنڈا کھڑا تھا. اب اپنے بے روپیے کو اپنے گھر میں پا کر اسے بہت برا لگا. اسے حیرت تو ہوئی لیکن وہ اس پر جھپٹ پڑتا ہے, وہ اسے دو سائن مپی مارتا ہے اور جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے. بھائی اس سے پہلے ایک جھٹکی بڑی گن سے اس پر شوٹ کرتا ہے. گنڈے کو بھی زوردار جھٹکا لگا جس سے وہ وہیں گر کر بھی ہوش ہو جاتا ہے. اس چیز کا فائدہ اٹھا کر میکس جلدی سے اسے رسیوں کی مدد سے باندھ دیتا ہے. ابھی جب گنڈے کو ہوش آئی تو وہ اپنے سامنے ایک بچے کو پاتا ہے جو ظاہر ہے اور کوئی نہیں بلکہ میکس ہی تھا. وہ گنڈے سے کہتے کہ دیکھو بھائی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا, تو مجھے بس اتنا بتا دو کہ وہ تمہاری مہنگی گھڑیاں کہاں رکھی ہے. اس پر گنڈا ہنستے لگا یہ کہتے ہوئے کہ میں تو نہیں بتاؤں گا, اور ہاں بس مجھے یہاں سے نکلنے دی پھر دیکھنا میں تمہیں چاہ سے مار ڈالوں گا. میکس ہنستے ہوئے بولتا ہے پاگلو کیا تم میسچر میں بندے ہوئے ہو مجھے مارنے کے لیے, تمہیں پہلے انڈسٹری سے آزاد ہونا پڑے گا. جس کے بعد وہ اسی عورت کا روپ لے کر دوبارہ سے گنڈے کے پاس آیا اور اسے دھمکانے لگتا ہے کہ جلدی بتا دو وہ گھڑیاں کہاں رکھی ہے ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا پھر تم یاد رکھو گی. اس دن کسی کو نہ تو بیاہ گیا اسی لیے اسے گھڑیوں کا پتہ بتا دیتا ہے کہ
وہ کونوں میں گھر آنے کے بعد میکس وہاں سے جانے ہی والا تھا تبھی اور دروازے کے سراغ سے دیکھتا ہے کہ باہر بھی لڑکی کھڑی ہے جو کنڈے لگ رہے ہیں. اسی لیے وہ واپس کنڈے کے پاس آ کر پوچھتا ہے یہ دونوں کون ہیں. اس پر بلڈا جواب دیتا ہے کہ یہ دونوں میرے ہی لڑکی ہیں جو میری ایک ہی شاید پر کسی کو بھی تیم بھی مار سکتے ہیں. اس پر دوسرے میکس اسے پوچھتا ہے کہ بکواس بند کرو, اپنی تعریفیں کرنا بند کرو, بتاؤ یہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں. بلڈا جواب دیتا ہے وہ دراصل ہمیں کسی کو مارنے کا کانٹریکٹ ملا ہے تو اس کے ایڈوانس پیسے لینے ہم نے جانا ہے. بڑے لوگ بس میں لینے آئے ہیں. حیران نیکسٹ پوچھتا ہے ایسے کتنے ایڈوانس پیسے. بلڈے نے جواب دیا $50,000. اب اتنے سارے پیسے میں سن کر نیکسٹ تو کچھ سے چھوم اٹھتا ہے. اس کی تو جیسے لاٹری لگ گئی تھی. اتنی بڑی رقم اس نے آج سے پہلے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی. اسی لیے وہ جھٹکی والی گن سے دوبارہ سے گنڈے کو بھی ہوش کرتا ہے اور اس کا روپ لے کر ان ڈبل کے ساتھ چلا جاتا ہے. ایڈوانس پیسے لینے کے لیے وہ اسے اس شہر کی سب سے امیر شخص کے گھر لے جاتے ہیں جہاں اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوتی ہے جس کا نام گرین ویج تھا. وہ اسے $50,000 دے کر کی تھی. یہ لو ایڈوانس پیمنٹ باقی کام ہونے کے بعد اگر پیمنٹ پر نہ ہوئی تو یہ پیسے لینے کے بعد وہ عورت کا روپ لے کر دوبارہ سے گنڈے کے گھر جاتا ہے گھر آنے کے لیے. اور جب وہ گھر آیا تب گنڈا خود کو سے چڑھوا لیتا ہے. اب اس نے جیسی دروازہ کھولا وہ اس پر گن تان کے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر اس پر جھپٹ کر زمین پر گرا کر مارنے کی کوشش کرنے لگتا ہے. اس دوران نیکس خود کو بچانے کے لیے بار بار اپنے پیر زمین پر پٹک رہا تھا جس سے اس کا ایک جوتا نکل گیا اور بس ایسا ہوتے ہی وہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے. اسے دیکھ کر گنڈا ایک دم حیران رہ گیا. اسے جھٹکا لگا ہو یہ کیا. پر جب نیکس وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو گنڈا اسے دوبارہ سے پکڑ لیتا ہے اور پھر سے مارنے کی کوشش کرنے لگا. اور خود کو چھڑوانے کے لیے نیکس اپنے سینڈل کی ہائی ہیل سے اس پر حملہ کرتا ہے. ہائی ہیل گنڈے کی گردن میں گھس گئی سے وہ وہیں گر گیا. اس کا گلا پھٹ گیا تھا جس میں سے بہت سارا خون آنے لگا اور یہیں پر گنڈے کی موت ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھ کر نیکس کافی پریشان رہ گیا. وہ ڈر بھی گیا تھا کیونکہ آج سے پہلے اس نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا تھا. وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. گھبراہٹ میں ہڑیا پیسے بھی وہیں بھول گیا تھا. ڈر جب آیا بھی اسے سکون نہیں آ رہا تھا. اسے دکھ ہو رہا تھا. اسی لیے خود کو اس چیز کی سزا دینے کے لیے وہ پولیس اسٹیشن پہنچا جہاں پر وہ آفیسرز کو ساری بات بتا کر خود کو ان کے حوالے کر دیتا ہے. لیکن جب پولیس والے اس کے ساتھ گنڈے کے گھر آئے تو وہاں لاش تو دور کی بات اس کے خون کا ہلکا سا نشان بھی نہیں ملتا. وہ تو ایسی اور گھڑیاں بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھیں جو سب دیکھ کر میکس کافی حیران اور پریشان رہ گیا. یہ کیا ہو گیا. یہ دیکھ کر پولیس کو غصہ آیا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ میکس پاگل ہے اور اس لیے ہمیں بھی راوی بنانے کی کوشش کی. اس لیے وہ میکس کو کہتی ہے یہ تو تم کسی مینٹل ہاسپٹل میں جا کر دماغ کے ڈاکٹر کو چیک کرواؤ یا خود ہی راوی کھانے داخل نہ جاؤ. جو کہہ کر وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. جب میکس اپنی دکان پر واپس آیا تو وہاں اسے پیسوں اور گھڑیوں سے بھرا ہوا بیگ بھی مل جاتا ہے اور ساتھ ہی اس عورت کی ہائی ہیلز بھی جنہیں دیکھ کر وہ کافی حیران رہ گیا. سوچ بھی پڑ جاتا ہے اب یہ کام کس پہ کیا ہوگا. جس کے بعد وہ بیگ کو اٹھا کر کہیں جانے ہی نہ پاتا. تبھی ساتھ والی دکان کی نائی آ کر اسے کہنے لگتی ہے نیکس بیٹے تم کیا کر رہے ہو. جیسے تمہاری مون گزری تم ٹھیک سے دکانیں نہیں کھول رہی. کبھی آتے ہو کبھی نہیں آتے. یہ کیا چل رہا ہے. اس پر نیکس جواب دیتا ہے ابھی میں کام سے جا رہا ہوں کسی کے پیسے لوٹانے ہیں تو اس ٹاپک پر آگے آپ سے بات کرتا ہوں. اس پر نائی اسے کہنے لگا کہ بیٹا جو پیسے تمہارے پاس ہے انہیں تم اپنے اوپر خرچ کرو. اتنا بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے. نیکس کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے. اور چونکہ وہ بھلا انسان تھا تو کسی کے پیسے بھی نہیں رکھ سکتا تھا اسی لیے نائی کی بات سنے بغیر ہی وہ پیسے لوٹانے چلا جاتا ہے. وہ عورت تحروک لے کر گرین ویج کے پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ وہ بوڑھا آپ کا کام نہیں کر سکتا. اس کی طرف سے میں آیا ہوں لے لیجیے اپنے پیسے واپس. یہ سن کر گرین ویج کہتی ہے کہ یہ پیسے کوئی معنی نہیں رکھتی. مجھے تو بس اپنا کام چاہیے. جو کہنے کے بعد وہ اپنے آدمی کو کہہ کر میکس پر حملہ کروا دیتی ہے. انہوں نے میکس کو مار کر بھی خوش کر دیا اور یہ اسے اغوا کر دیتی ہے. پھر جب دو لوگ اسے اغوا کر کے لے جا رہے تھے تو وہ جوتے بدل کر اس بڑے آدمی کے جوتے پہن لیتا ہے جو ڈراؤنا سا تھا جس کے چہرے پر نشان تھی. اس کا روپ لے کر یہ دونوں کو ڈرا دیتا ہے اور چونکہ چہرہ سچ میں بہت عجیب تھا تو وہ دونوں لوگ ڈر جاتے ہیں. ان پر سے دھیان ہٹ گیا جس سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اس میں وہ دو لوگ تو زخمی ہو گئے تھے اور میکس بڑے انداز سے گاڑی سے اترتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. اگلے صبح اپنی دکان پر بیٹھ کر وہ جب کولڈ ڈرنک پی رہا تھا تو وہ غلطی سے وہاں گر جاتی ہے. جب اس کا دھیان اس طرف گیا تو اس کے ہاتھ ایک کاغذ لگتا ہے جو ایک پوسٹر تھا جو اسے ایک لڑکی نے دیا تھا جو ایک جگہ پر ورکر تھی اور وہ ایک بوڑھے آدمی کو بچانا چاہتی تھی. لیکن کچھ لوگ زبردستی اس بوڑھے آدمی سے اس قدر کھانے کروانا چاہتی تھی. وہ اسٹر کو دیکھ کر میکس کو یاد آیا کہ یہی وہ بوڑھا آدمی ہے اسے گرین ویگ کے ہاتھ مروانا چاہتی تھی. اسی لیے نیکس اگلے دن اس ورکر لڑکی سے ملتا ہے اور اسے اس سب کے بارے میں بتا دیتا ہے. تو یہ دونوں جلدی سے اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچے اسے اس سب کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے. وہ بوڑھا آدمی انہیں اندر بلاتا ہے
دینے لگا کہ تم دونوں کا بہت بہت شکریہ، اچھا کیا کہ تم نے مجھے بتا دیا کہ کچھ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں لیکن ہم مجھ پہ ہو جائے، میں یہ گھر خالی کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ میں یہی پلا بڑا ہوں، اس گھر میں میری یادیں ہیں، تم مروں گا بھی میں ادھر ہی۔ اب میکس کو ایک آئیڈیا آتا ہے، وہ بوڑھے آدمی سے پوچھنے لگا انکل آپ کو کس نمبر پہ جوتا آتا ہے؟ تو وہ بتانے لگا کہ ساڑھے 10 بیٹا۔ اس پر میکس سوچتا ہے اور اگلے دن بوڑھے آدمی کا جوتا پہن کر اس کا بیس بدل کر بھی انور سے ملنے جاتا ہے، اسے کہنے لگا کہ میں گھر خالی کر دوں گا پر اس کی بدلے مجھے 1 لاکھ ڈالر چاہیے۔ اب جیڈی کافی اچھی تھی جس کے لیے بھی انویٹ مان جاتے ہیں، اس لیے اگلے دن اس کے آدمی اس طرح 1 لاکھ ڈالر پہنچا دیتی ہیں، وہ سارے پیسے میکس بوڑھے آدمی کو دے دیتا ہے، جنہیں کر اگلے دن وہ اپنی بیٹی سے ملنے نکل جاتا ہے، لیکن بوڑھے آدمی کے گھر کو چیک کری جاتی ہے کہ وہ گھر خالی کر کے گیا ہے یا نہیں۔ وہ جب وہاں پہنچی تو بوڑھا آدمی وہی بیٹھا ہوا تھا اور ہم جانتی ہے کہ اور کوئی نہیں بلکہ موچی میکس ہے۔ اسے کہتی ہے جب تمہارے پیسے نہیں بھی ہے پھر تم یہ گھر خالی کر کے کیوں نہیں ہوئے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے کہنے لگے کیا کہا؟ ویسے مجھے کوئی پیسے نہیں ملے اور اب تو میں یہ گھر بالکل بھی خالی کر کے نہیں جاؤں گا۔ جو سن کر گرین برڈ کا غصہ آ جاتا ہے، اسی لیے وہ کہتی ہے چپ چاپ یہ گھر خالی کر دو ورنہ تمہاری عمر تو پہلے ہی کافی ہو گئی ہے، میں تمہیں مار ڈالوں گی، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا تمہارا، جس کے بعد تمہاری بیٹی کو بھی مار دوں گی۔ اب اس کی دھمکی سن کر پیچھے سے ایک رپورٹر ریمرا کے ساتھ باہر آتا ہے جسے دیکھ کر گرین برڈ کافی چونک جاتی ہے۔ اب اسے مزید غصہ دلانے کے لیے نیکس اسے آنکھ مار دیتا ہے، بس پھر کیا تھا ایسا ہوتی گرین برڈ اسے میں اور بڑھتی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی، جہاں اس سب کو کیمرے میں ریکارڈ کر کے ٹی وی پر چلایا جاتا ہے جس سے گرین برڈ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے حاملے کرنے کے جرم میں۔ اب ریون جب اپنی دکان پر تھا تو ورکر لڑکی اس کے پاس آتی ہے، کہنے لگی کہ شکریہ میری مدد کرنے کے لیے اور چلو شام کو کھانے پر چلتے ہیں۔ اب نیکسٹ کیونکہ اسے پسند کرتا تھا اس لیے وہ مان جاتا ہے۔ تب گنڈے کی دوست ناراض تھی تو اسے منانے کے لیے وہ گنڈے کا روپ لے کر اس کے دوست کے گھر گیا اور اسے مہنگی ڈرنکس کے طور پر دیتا ہے تاکہ وہ مان جائیں۔ یہ کر کے جب وہ واپس آ رہا تھا تو کچھ لوگ اسے اصلی میں گنڈا سمجھ کر اغوا کر لیتی ہے اور اپنے ساتھ لینے جا رہی تھی، اور تبھی ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں نیکس بھی بے ہوش ہو جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو نائی انکل کی دکان پر پاتا ہے جو اسے ایک طاقتور چیز مربع دیتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا یہ کھا لو، پھر اسے کھا لو بے نیکس کہتا ہے نہیں انکل مجھے نہیں کھانا، مجھے پسند نہیں۔ نائی کہتے ہیں بیٹا ضد نہ کرو، تھوڑا سا کھا لو کیونکہ جس ساتھ تم بار بار ایک جسم سے دوسرے جسم میں جا رہے ہو نا یہ تمہاری جان کے لیے خطرہ ہے، تبھی مربع ہی تمہارے کام آ سکتا ہے۔ یہ سنتے نیکس کافی حیران ہو گیا، اسے پوچھتا ہے کیا مطلب ہے آپ کو کیسے پتا کہ میں ایک جسم سے دوسرے میں جاتا ہوں؟ صرف وہ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے بیٹا میں صرف نائی ہوں اور یہ بس لوگوں کے بال بناتا ہوں؟ نہیں میں بھی ایک موچی ہوں اور تمہارے جیسے کام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جوتے اتارتی ہے اور واپس اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ میکس کے ڈیڈ تھی، جنہیں دیکھ کر نیکس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، وہ چونک جاتا ہے کیونکہ اس کی ڈیڈ زندہ تھی جو سالوں سے نائی کا روپ لے کر نیکس کے ساتھ والی دکان پر کام کرتی تھی۔ انہوں نے ایک گڈے کی لاش کو وہاں سے ظاہر کیا اور 300 بڑیوں سے بھرا ہوا بیگ نیکس کی دکان پر لا کر رکھ دیا تاکہ ان کی بیٹے پر کوئی مصیبت نہ آئے اور وہ ان 300 بڑیوں سے امیر بن جائیں۔ جب بھی نائی کے روپ انہوں نے کہا تھا کہ تم ان پیسوں کو اپنے لیے خرچ کرو، اپنے ڈیڈ کو زندہ پا کر وہ بہت خوش ہو گیا اور فوراً ان کی گلی سے نف چاہتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اسے ان پر غصہ بھی آنے لگا، اس لیے وہ پوچھ لیتا ہے یا آپ کو کبھی میری یہ من کی یاد نہیں ہے؟ جس پر وہ کہتی ہے کہ آتی تھی، ہر پل آتی تھی، پر میں تم سے تو مل لیتا تھا، تمہاری من سے نہیں مل سکتا تھا کیونکہ میں نے جو برے کام کیے اس وجہ سے کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اب نیکسٹ اسے پوچھتا ہے اچھا ڈیڈ بتائیے وہ جادوئی مشین ہمارے پاس کہاں سے آئی؟ اس پر وہ جواب دیتی ہے کہ وہ ایک مہان آدمی نے تمہارے پردادا کو دی تھی جو فرشتہ بن کر ہماری زندگی میں آیا، تمہارے پردادا نے اس کی جان بچائی تھی، دوست نے انہیں یہ مشین دی جس پہ ہماری زندگیاں بڑی کی رہتی ہیں۔ یہ بتانے کے بعد وہ اسے اپنے خاندان کی وراثت دکھاتی ہے جب وہ اسے ایک جگہ پر لے کر گئی تو جہاں جہاں نظر جا رہی تھی وہ وہی جوتے پڑے تھے جو عام جوتے تو بالکل بھی نہیں تھی، یہ اس کے پردادا سے لے کر آج تک بڑے بڑے امیر مشہور لوگ تھے ان کی تھی، تو آپ اندازہ لگانے دیجیے کتنے قیمتی جوتے تھے۔ نیکسٹ کہتے ہیں ٹرین ڈیڈ اور چلتی ہے، اس پر اس کے ڈیڈ کہتی ہے چلو بیٹا لیکن سامنے میں دروازے سے نہیں چلے سن، جو کہہ کے اسے پیچھے کے راستے سے گراج میں نکل جاتی ہے جہاں پر کالی رنگ کی وہ تین خوبصورت گاڑی کھڑی تھی جسے چلانا ہر کسی کا سپنا تھا اور اسے چلانے کے لیے اس کے ڈیڈ نے ایک بہت اچھا ڈرائیور بھی رکھا ہوا تھا، جس کے بعد اس کی ڈیڈ بتاتی ہے کہ بیٹا ہمارا اس کے علاوہ اور بھی کافی بڑا بزنس ہے، تمہیں ابھی تک یہی پتا ہوگا کہ ہم صرف جوتے سینے کا کام کرتے ہیں، بس صرف یہی نہیں ہم ڈرائی کلیننگ کا بھی کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس جتنے بھی لوگوں کے کپڑے آتے ہیں انہیں بھی ہم اس مشین سے ٹانگا لگا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو بیس بدلنے والا چکر نہ صرف جوتوں کے ساتھ ہے بلکہ کپڑوں کے ساتھ بھی ہے، اور کپڑے بھی امیر بڑے لوگوں کے ہیں، تو ہم دنیا میں کسی بھی انسان کا روپ لے کر وہ بن سکتے ہیں جو کوئی عام
بات نہیں، ایک بہت بہادری طاقت کی بات ہے۔ یہ بتانے کے بعد وہ اپنے اس گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے گھر کے لیے نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ زندگی انہیں بہت خوشیاں دیتی ہے، وہ سکون سے اپنی زندگی گزار رہی تھی، اور اسی کے ساتھ یہ فلم ادھر ہی ختم ہو جاتی۔